कोरोना के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों को निशाना बना करके एक साजिश जिस तरह से रची जा रही है, ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, और उस साजिश में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जिस तरह से कॉलोनियों के गेट पर सब्ज़ी जो बेचने वाले हैं उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद उनकी एंट्री हो रही है। अगर मुस्लिम्स हैं तो उनको मना कर दिया जा रहा है और गैर मुस्लिम हैं तो उनको इजाज़त दी जा रही है। इसी को लेकर अरुंधति राय ने यह कहा है कि अक्सरियती फ़िरक़े के ज़रिए अक़लियती फ़िरक़े की नस्ल कुशी की कोशिश की जा रही है, और जिसमें पूरी तरह से सरकारें ज़िम्मेदार हैं, केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है, और उसी के तहत पूरी ये साजिश रची जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अरुंधति राय ने डायरेक्ट निशाना साधा है टीवी चैनल्स पर, केंद्र सरकार पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँ कि अरुंधति राय हो या कोई और दूसरे लोग हों, वो निशाना नहीं साध रहे हैं, बल्कि सच्ची बात ये है कि वो तो हुकूमत को उसका फ़र्ज़ याद दिला रहे हैं, और जो कुछ इस समाज में इस वक्त घट रहा है उसको आईना दिखा करके वो इन जागते हुए जो सोने का नाटक करने वाले हुक्मरान हैं इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए किसी तरह जाग जाओ, इस देश को बचाने की फ़िक्र कर लो। क्योंकि आपने जो अपने तमहीद में एक बात कही कि जिस तरह कॉलोनियों में गेट पर जो है वो RWA के लोग पहले आधार कार्ड देखते हैं, अब ये मामला सिर्फ शहरों में कॉलोनियों की हद तक नहीं रह गया है, बल्कि ये जो एक कहिए कि तबाही की अलामत है, ये तबाही की अलामत इस खूनी मीडिया ने गांव-गांव तक पहुंचा दी है। आज ही सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया यूपी के, पश्चिमी यूपी के एक ज़िले से। एक साहब ने बताया कि उनके करीब के गांव के में कुछ गैर मुस्लिमों के गांव हैं, 2-3 छोटे छोटे गांव हैं। वो जो गांव में किसानों के काम करने वाले लोग होते हैं या छोटी छोटी ख़रीदारियां करने वाले लोग होते हैं, उनकी उस तरह का कोई ताजिर या बिजनेसमैन वहाँ को गया तो उन्होंने उससे कहा कि मियाँ जी यहाँ से वापस चले जाओ और यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने वही सब कहा जो कुछ आज आप चैनलों पर देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए। तो जो साहब मुझे कह रहे थे, जो ये किस्सा जिन्होंने मुझे बताया, वो थोड़ा मजबूत आदमी थे। उन्होंने कहा कि कल को अगर हमने भी उनसे ये कह दिया कि तुम्हें शहर में जाने के लिए अगर हमारे गांव से गुजर कर के रास्ते से जाना पड़ता है तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम भी इधर से गुजरने की सोच मत लेना। आप मुझे बताइए उस वक्त क्या होगा इस मुल्क का। और ये एक मिसाल मैंने आपको बताई है, ऐसी एक नहीं हज़ारों मिसालें इस वक्त मुल्क में हैं। हिंदुओं के गांव से मुसलमानों को होकर के निकलना पड़ता है, मुसलमानों के गांव से हिंदुओं को जो बराबर में गांव है वहाँ से जाना आना पड़ता है। चूँकि हमारे जो पुराने ज़माने की जो आबादियाँ हैं, असल में है क्या, मुसलमान भी गुजर है, हिंदू भी गुजर है। एक ख़ानदान जो है, एक ही ख़ानदान के कुछ गुजर जो है वो मुसलमान हो गए थे, अब उनका गाँव ये हो गया, और दूसरा गाँव जो है वो हिंदू गुजरों का है। इसी तरह त्यागियों का है, इसी तरह जाटों का है, इसी तरह राजपूतों का है, इसी तरह दूसरी बिरादरियों के हैं। तो जब हिंदू और मुसलमान आस पास रहते हैं, पास पास के गांव हैं, एक ही गांव में भी अलग अलग पट्टियों में कि एक मोहल्ला उनका है, एक उनका है, चूँकि ख़ानदान एक ही थे पहले, बिरादरियाँ एक ही हैं उनकी। तो अगर ये तबाहकुन तकसीम वहाँ पर होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क किस कगार पर जाने वाला है। तकरीबन 20 दिन हो गए इस बात को। 31 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 31 मार्च जिस दिन मरकज़ पर रेड की गई थी, लोगों को निकाला गया था वहाँ से। उसके बाद कल प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है इतने दिनों बाद, और वो भी सिर्फ एक ट्वीट। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी मुझे जो है बड़ा मानी खेज़ लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में पिछले 5-6 दिनों से वहाँ के अवाम में, अभी हुकूमतों तक वो बात शायद नहीं हुई है, अभी वहाँ के अवाम में जो है थोड़ा गुस्सा ज़ाहिर होना शुरू हुआ है
کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اس قدر حیوانیت اور درندگی کا سلوک وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے اور حکومت بالکل کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں آ کر کے تم کروڑوں کروڑ ڈالر جو ہے یہاں سے کما رہے ہو، اربوں کی دولتیں کما رہے ہو، اربوں خربوں ڈالر یہاں سے کما کے تم لے جا رہے ہو، بڑی بڑی کمپنیاں کر رہے ہو، اور پھر تم ہمارے ہی دین، ہمارے ہی پیغمبر اور ہمارے ہی دینی بھائیوں کے خلاف اس بےہودگی کے ساتھ جو ہے لانچھن لگاؤ گے، اس طرح سے ان کو ٹارگیٹ کرو گے، تو اس کو تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب وہاں بھی سنا میں نے یہ ہے، کچھ ٹویٹس بھی میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہے اب اس طرح کے اس میں آ گئے ہیں کہ بھیا یہاں سے بھی ہندوستانیوں کو واپس بھگاؤ، ہندوستان کے ہندو خاص طور سے جو ہیں کہ چاہے وہ UAE میں ہو، چاہے وہ کویت میں ہو، چاہے وہ سعودی میں ہو، چاہے دوسرے ملکوں میں ہو، گلف میں خاص طور سے مسلم کنٹریز میں جو ہندو کروڑوں اربوں خربوں ڈالر ماہانہ کما کر کے جو ہے ہندوستان کے فائنینشیل پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے، ہماری مالیت کو، اقتصادیات کو مضبوط کرنے کا کام کر رہا ہے، تو ان لوگوں کی بھی اب آنکھیں کھل رہی ہیں۔ وہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ اکنامی کتنی ڈاؤن جا رہی ہے ہندوستان کی، اور اگر اس طرح کی کارروائی شروع ہو گئی، خاص طور سے گلف میں لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، نہ صرف وہاں پر رہنے والے بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، کوئی امپورٹ کرتا ہے، کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا سے، اور لاکھوں کروڑ ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیز اگر عوام کے ذریعے وہاں کی اگر شروع کر دی جاتی ہے تو کتنا بڑا لاس ہوگا ہندوستان کو؟ دیکھیے شکیل بھائی، اتنا بڑا لاس ہوگا کہ اس وقت اگر ہمارے پاس غیر ملکی، جسے ہم اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ غیر ملکی زر مبادلہ، یعنی فورین کرنسی، فورین ایکسچینج یا فورین کرنسی ہمارے پاس جو آ رہی ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گلف کنٹریز سے ہمارے پاس آتی ہے۔ ہم چاہے چمچا گیری کریں امریکہ کی، چاہے کریں برطانیہ کی، اور چاہے کریں فرانس کی، اور چاہے کریں اسرائیل کی، یہ تو چمچا گیری کرنے کی بات ہوگی۔ چمچا گیری آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی پوجا کر لیں آپ کھڑے ہو کے، ٹرمپ کی کریں یا نیتن یاہو کی کریں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمیں اگر مالی فوائد ہو رہے ہیں، ہماری اقتصادیات کو مضبوطی مل رہی ہے، ہمارے لاکھوں لوگ، یعنی بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ہندوستان کے وہ گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، مسلم ملکوں میں تو اور بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف گلف کی بات میں کر رہا ہوں، تو اتنے لوگوں کو بے روزگار کرنا، اور ان میں ایسے ایسے روزگار نہیں ہیں بلکہ ان میں ایسی ایسی بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے لوگ بھی ہیں کہ جو مہینے میں اربوں خربوں روپے کی دولت کماتے ہیں، لیکن ان سب پر چونکہ جب بات نکلے گی تو بات تو دور تلک جائے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دیر سے جاگتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جتنا ٹارگیٹ لوگ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر آخر میں ایک بیان دینے کے لیے نکل آؤں گا کہ نہیں بھائی، اب کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب کرونا جو ہے وہ مذہب نہیں دیکھتا، وہ جاتی برادری نہیں دیکھتا، وہ علاقہ نہیں دیکھتا، وہ نسل نہیں دیکھتا، وہ فلاں نہیں دیکھتا۔ ارے بھائی ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ جو کرائم کیا جا رہا ہے، جو ملک کو آج بٹوارے کے بالکل اس بدترین دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ بلا مبالغہ کہیے سن 47 میں بھی اس طرح کے نفرت بھرے ماحول نہیں تھا ملک میں، تھوڑے بہت علاقے میں تھا، پورے ملک میں نہیں تھا، لیکن آج یہ نفرت پورے ملک کے پورب سے لے کے پچھم تلک اور اتر سے لے کے دکشن تلک ہر جگہ یہ نفرت کی آگ جو ہے جگہ جگہ پھیلی پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کاہے کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ دیش کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے؟ اور معاف کیجئے گا، جب آپ کسی کو مارتے 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 دیوار تلک لے جا کے لگا دیتے ہیں، پھر سامنے والے کے پاس ہاتھ پاؤں چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، چونکہ وہ جان بچانے کے لیے آخری جو اس کے پاس ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا۔ تو کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ اور دیکھیے شکیل بھائی، میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ میں بہت سوچتا ہوں اس چیز پہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں RSS کی سرپرستی میں ایک طبقہ جو ہے اس ملک کو پھر سے تقسیم کی طرف لے جا رہا ہے اور لے جانا چاہتا ہے، وہ سارے وہ کام کر رہا ہے اور کرا رہا ہے کہ جس سے جو ہے اس ملک کی پوری طرح سے تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے سماجی تقسیم کر دی، انہوں نے فرقہ واریت پہ تقسیم کر دی، کاروبار پہ تقسیم کر دی، سوچنے پر تقسیم کر دی۔ اب وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پوری طرح سے ملک کو توڑ کر کے بھی تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ابھی بھی
بالکل پٹی باندھ کے آنکھوں پہ اور سوئی ہوئی ہے، وہ بالکل اس کو قطعی طور پر توجہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا تو کہیں نہ کہیں مسلمان مایوس ہے، ڈرا ہوا ہے، اور خاص طور سے اگر تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں تو اس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا، مولانا صاحب سامنے کیوں نہیں آ رہے، ان کے ذریعے کوئی بیان کیوں سامنے نہیں آ رہا، اور اس کو لے کر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے شارٹس دکھائے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پوری مسلم قوم کو کٹگھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک میڈیکل ٹیم پر یا دوسرے لوگوں پر حملہ کرنے کی بات ہے، خاص طور سے دو واقعات کو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اندور کے واقعے کو پہلے تبلیغی جماعت سے جوڑا گیا جو ایک کرائم ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر کے چلانے کی کوشش کی وہ اس سے بڑا کرائم ہے۔ جن لوگوں نے ڈاکٹروں پر، میڈیکل ٹیم پر حملہ کیا وہ کرائم ہے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور جتنا کنڈیم کریں آپ اس کو کم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو ایجنڈے کے تحت تبلیغی جماعت سے جوڑ کے چلایا ہے وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عاقل بالغ لوگ ہیں، یہ جو ہے اپنے آپ کو جمہوریت کا، لوکتنتر کا چوتھا استمبھ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا جرم بڑا ہے، ان کو سزا بڑی ملنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا ایک واقعہ جو ہے آپ مراد آباد کا لے کے چلتے ہیں، لیکن مراد آباد کے واقعے میں لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر جو گرما گرمی کی شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ سارے لوگ جو ہے فیشن بن گیا اس ملک میں کہ مسلمان کی شکل کہیں نظر آئے تو فوراً جو ہے اپنے بھی بیگانے بھی سب کے سب اس کے اوپر لے کے تلوار چڑھ جاتے ہیں، ڈنڈا لے کے، ارے یہ تو ملزم ہے، ارے یہ تو ملزم۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر شروعات کس نے کی؟ جب ایک بیوہ وہاں عدت میں تھی اور وہ اپنے مسئلے کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی رات میں ہم نہیں جا سکتے، آپ نے کیوں گرما گرمی دکھائی، کیوں طاقت اور دھونس دکھائی وہاں پہ؟ کیا اس مہاماری کے دور میں میڈیکل ٹیم کو اور پولیس کو یہ کام رہ گیا کہ آپ جو ہے ڈنڈا چلائیں گے ہر جگہ، آپ جو ہیکڑی دکھائیں گے؟ چونکہ مسلمان ہیں سامنے تو ہیکڑی دکھائیں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی رامپور میں بھی تو ہوا ہے ایک گھٹنا، یہاں تو صرف پتھرا ہوا ہے، سر پھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ آپ جو ہے لڑائی کریے، اور لڑائی کر کے جو ہے چاہے وہ دونوں طرف سے قصور ان کا بھی ہے ان کا بھی ہو گیا، لیکن یہ غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا جھگڑے کی۔ اس جھگڑے کی حمایت نہ کرنے کے باوجود میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رامپور ضلع میں جو گھٹنا ہوئی ہے، جو لڑکا سینیٹائز کرنے کے لیے گیا تھا، گورنمنٹ سروینٹ، جو لوگوں کو کورونا سے بچانے کے لیے گاؤں میں سینیٹائزنگ کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہ سینیٹائزر کر رہا تھا، اور وہاں کے دبنگوں نے اس کے منہ میں وہ پائپ ڈال کر کے جو ہے اس کو وہ سینیٹائزر پلایا ہے، اور وہ لڑکا مر گیا ہے۔ کہاں مر گیا ہے آج وہ میڈیا؟ کیا تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ اب نظر نہیں آتا تمہیں کہ فرنٹ لائن کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ مراد آباد میں کسی کا قتل نہیں ہوا، اندور میں کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، یہاں ایک آدمی کی جان لے لی گئی ہے، لیکن تمہیں سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ کہ وہ مارنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مارنے والے ہندو تھے۔ ہندو نے مارا ہے، ہندو نے دبنگئی دکھائی ہے، ہندوؤں نے مارا ہے، اس لیے جو ہے تمہاری زبان پہ تالے لگ گئے ہیں، ٹیپ چپک گئے ہیں۔ کہیں مسلمان کی شکل نظر آیا تو تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو۔ یہ ان کے اندر کا کرائم ہے، میڈیا کے اندر کا کرائم ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خونی میڈیا ہے، اور آپ یقین جانیے گا کہ یہ میڈیا اس وقت اس ملک میں کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس ملک کو ہو سکتا ہے 1000 2000 4000 10,000 20,000 50,000 لوگوں کو اپنی جانیں گنوا کر کے اس ملک کا نقصان ہو جائے گا شاید کرونا میں، لیکن یہ خونی میڈیا وائرس جو کام کر رہا ہے یہ اس ملک کو برباد کر دے گا پوری طرح سے۔ لیکن اس کو لے کر بھی جس طرح سے اتھارٹیز ہیں کہ اگر آپ میڈیا کی شکایت کر سکتے ہیں، پریس کونسل آف انڈیا ہے، لیکن ابھی پریس کونسل آف انڈیا کے جو بیانات آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نیوز چینل کے فیورز میں۔ آپ صرف پریس کونسل آف انڈیا کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس بیان پر جو انہوں نے جمعیت علماء کی ایک عرضی پر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس پر کوئی آرڈر نہیں پاس کر سکتے میڈیا کے کو پابند کرنے کے لیے، آپ پریس کونسل کو پارٹی بنائیے۔ ارے چیف جسٹس صاحب، آپ اس ملک کے تمام مظلومین، محرومین،
جن لوگوں کی تمام طرف سے آس ٹوٹ جاتی ہے، آخری آسرا جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہے. اگر سپریم کورٹ آف انڈیا بھی مایوس، مظلوم، لوٹے پٹے لوگوں کو اس طرح کا جواب دے گا کہ ہم جو ہے اس پر کوئی آرڈر نہیں جاری کر سکتے، تو پھر کیا آپ بھی ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے، یہ مائنورٹی کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، چونکہ یہ لوک تنتر کا چوتھا استمبھ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، چوتھا استمبھ چھوڑ دیجئے لوک تنتر کا، اگر پہلا استمبھ جو اس ملک کی پارلیمنٹ ہے، ہماری جو لوک سبھا پرنالی ہے ہماری، اگر وہ بھی جرائم کرے تو کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے کہ ان کو بھی جو ہے فوراً پابند کرے اور ان پر قدغن لگائے، اور اگر وہ جرم کریں تو ان کو سزا دے، اور جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ان مظلومین کو انصاف دلانے کا کام کرے؟ چاہے دوسری پرنالی ہو، تیسرا استمبھ ہو، چوتھا استمبھ ہو، کوئی بھی استمبھ ہو، اس ملک کے اتحاد اور عام انسان کے ساتھ انصاف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس ملک کے، اور بلکہ ہر ملک کے، دنیا میں آپ کہیں بھی رہیے، کسی بھی ملک کے ہر انسان کو انصاف ملے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، اور یہی سارا جو ہے معیار ہے. اب جس طرح سے نیوز چینل کے ذریعے اپنا فوکس چینج کیا جا رہا ہے، پہلے تبلیغی جماعت کا چل رہا تھا، لیکن آج سے دارالعلوم دیوبند کو سب سے بڑا گڑھ بتایا جا رہا ہے کرونا. یہ اصل میں پوری ایک سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انتظامیہ کے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، میڈیا بھی ملا ہوا ہے، اور تیسرا جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہاتھ ہے، جو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا آج تک اس طرح کی سازشوں میں جو ہوتا ہے، اصل جو ہے وہ نگرانی اور پلاننگ وہ ہاتھ کر رہا ہے اس سارے کھیل کی، کہیں نہ کہیں وہ اس میں شامل ہے. مجھے آج ہی پتہ چلا، میرے گاؤں اتفاق سے میں نے آج فون کیا، میرے گاؤں کے 3-4 بچے دارالعلوم دیوبند میں طالب علم ہیں، پچھلے 2 مہینے سے وہ گھر رہ رہے ہیں. یعنی کورونا کی آمد اور یہ سارا ہنگامہ آرائی جو ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے وہ 18 مارچ کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ بچے جو ہے اس سے 15 دن پہلے سے، بلکہ اور زیادہ پہلے سے گھر ہیں، گاؤں میں ہیں. یعنی دیوبند چھوڑے ہوئے انہیں تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں. لیکن ان سارے بچوں کو بھی کل اٹھا کر کے ایک جگہ کوارنٹینہ میں پہنچا دیا گیا. چن کہہ رہے بھائی آپ کر کیا رہے ہو؟ اچھا، ادھر جو ہے میڈیا کے کچھ چھٹ بھئیے چینل ابھی آئے ہیں، کل کو آپ دیکھیں گے کہ مین اسٹریم میں کہلانے والے جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ بھی آ جائیں گے کہ اب مرکز کے بعد دوسرا ٹارگیٹ جو ہے شاید دیوبند کو بنا کے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اب اگلی TRP یا اگلا کھیل جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے نام پر کھیلنے کی کوشش کی. اتر پردیش میں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ جو مسلم پاکٹس ہیں انہی میں زیادہ جانچ چل رہی ہے، انہی میں پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ کیسز جو ہے وہ مسلمانوں سے یا جماعت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. میں وہی تو بات کہہ رہا تھا آپ سے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلم محلوں میں ہی کرونا پہنچا ہے؟ کیا کرونا کو مسلمانوں سے کچھ زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ یا کرونا جو وائرس ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کو لگتا ہے، کسی اور کو نہیں لگتا؟ آپ جو ہے 28 مارچ تلک ہریدوار کے مندروں میں 1800 سے زیادہ گجراتی لوگ دھارمک فنکشنز کرتے رہیں، آرام سے اکٹھا رہیں، بھیڑ رہے، کوئی ڈسٹینس نہیں، کوئی رول ضابطہ نہیں، سب جو ہے ایک میلہ ٹھیلے کی شکل پوری لگی رہے، کسی کو کورونا نہیں لگتا، کوئی خلاف قانون پابندی نہیں ہوتی، کوئی ایکشن کسی طرح کا نہیں ہوتا. لگژری بسیں جو ہیں آتی ہیں، ملک کا وزیر داخلہ اور گجرات کے چیف منسٹر صاحب اور ملک کے پریاورن منتری جی مل کر کے ایسے خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پریاورن منتری کو، اسٹیٹ کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے اس کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ میری بسیں جو ہے کہاں جا رہی ہیں، کہ وہ گجرات 1800 لوگوں کو لے کے چلی جاتی ہیں بسیں. اسی طرح 200 غیر ملکیوں کو رشی کیش کے مٹھوں سے اور مندروں سے نکال کر کے آپ بہت شانتی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ چھڑوا دیتے ہیں. مرکز میں اگر 200 غیر ملکی آتے ہیں تو وہ مجرم ہیں، وہ پوری طرح سے جو ہے انہوں نے جرم کیا ہے. اور وہاں سے اگر 200 سے زیادہ یا 200 غیر ملکی آتے ہیں تو ان کا کسی کو کانوں کان نہیں خبر ہوتی. شکریہ. 1500 لوگ لاتور میں کرتے رہتے ہیں، اور ابھی کل ہی کی بات ہے، ابھی کل بھی ایک خبر آئی ہے کہ پرسوں تلک بھی جو ہے کہیں ہو رہے ہیں. آپ جو ہے
सब कुछ करते रहें, लेकिन आप एक ऐसा चश्मा लगा लें कि इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को गुमराह करें, तकसीम करें, नफ़रत का जहर जो है बोते रहें, और फिर आप खेल खेलते रहें और ये कहें कि साहब मुसलमानों को चुन चुन के आप उठा के, क्या आप ये दहशत किस लिए फैलाना चाहते हैं मुसलमानों में? अच्छा, कहीं भी जाते हैं आप, भाई आप क्यों हैकड़ी दिखाते हैं जाते के साथ ही? आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर पुलिस वाले हैं, डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, आप जा कर के उनको समझाइए ना। अच्छा, फिर क्या क्या ज़रूरी है कि आप सीधे जा कर के डंडा लेकर के खड़े हो जाएं उस गली में और उस मोहल्ले में और उस घर पे? आप जो है इलाके के ज़िम्मेदार, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में मुसलमान भी ज़िम्मेदार हैं। जब आपको अपनी ज़रूरत होती है, अपनी पार्टियों के और अपने उसके जुलूस निकालने आपको होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, या किसी और मसले पर होता है, तो आप बैठ कर के सारे लोग भी ज़िम्मेदार मिल जाते हैं। धार्मिक जो है आपको लीडरशिप भी मिल जाती है। आप धार्मिक लीडरशिप से क्यों बात नहीं करते मुसलमानों की? आप सोशल लीडरशिप से क्यों बात नहीं करते मुसलमानों की? उनसे बात करके, उनके सामने पूरा प्लान डिस्कशन करके कि भाई ये चीज़ है, ये सूरत हाल है, उनको एतमाद में लेकर के क्यों नहीं करते? अगर आप एतमाद में लेकर के किसी काम को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आपकी नीयत पर जो खोट के इल्ज़ामात लग रहे हैं, शायद ये कुछ कम हो जाएं, और शायद नहीं, यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप ऐसा करना नहीं चाहते। शुक्रिया। ये थे अब्दुल रहमान साहब, जिनसे हम तफसील से बात कर रहे थे, ख़ासतौर से तबलीगी जमात के मामले को लेकर के, किस तरह से तबलीगी जमात के नाम पर पूरी मुस्लिम बरादरी को, मुस्लिम कौम को किस तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया कामयाब होती नज़र आ रही है। दिल्ली से मेरे सहयोगी वाजिद अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।